माशाअल्लाह दोस्तों, आप हजरात ने देखा आप ही के दयारे मोहब्बत का एक अजीम लहजा जिसे मोहतरम हाफिज वकील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप हजरात ने इनसे नाते पाक फूल समाप्त कर लिया है। मैं चाहता हूं दोस्तों इसी तरीके से आप रफ्ता रफ्ता मुलाकात कर ले। आने वाले उलमाए कराम की जाएंगे और काफिला चंद ही लम्हों के बाद हाजिर होने वाला है। दोस्तों, जितनी जल्दी आप हजरात इस महफिल नूर में आ जाएंगे उतनी ही जल्दी इंशाअल्लाह महफिल में एक नया रंग पैदा हो जाएगा। अब आइए मैं एक और अजीम नातखा से आप हजरात की मुलाकात कराना चाहता हूं। जो हमारे भाई देखो आ रहे हैं उनके लिए बैठने का इंतजाम कर दिया जाए। ये हजरात देखिए, हमारे इंतजामिया कमेटी ने बड़ा अच्छा शानदार इंतजाम किया है। मोहतरम बिलखुसूस बकर खलास वफा मोहतरम कासिम भाई और उनके जुमला बाप माशाअल्लाह मिलजुल करके बड़ी शानदार महफिल का एहतमाम किए हैं। दोस्तों, आप हजरात से मैं मोहब्बतन गुजारिश करूंगा कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाए, इसलिए कि जब उलमाए किराम की आमद हो जाएगी तो आप हजरात को कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए कि हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर है। दोस्तों, आइए शेर समाअत फरमाएं कि कल्ब को आईना कीजिए। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कल्ब को आईना कीजिए, देखिए जितने लोग उनको भी हो जाएगा। जब आगे वाले बोल रहे हैं तो हमारा भी हक कुछ बनता है, वरना आप ही लोग खामोश रहेंगे तो दोस्तों बाहर से जो लोग आएंगे वो भी चुप्पी साथ में बैठ जाएंगे, फिर माहौल नहीं बन पाएगा। शेर समाअत फरमाए, आपको इंशाल्लाह बुलवाएंगे और आपको कसम खुदा की बोलना ही पड़ेगा। माशाल्लाह तकरीर हो गई। शायर ने कहा कि कल्ब को आईना कीजिए, विर्द सल्ले अला कीजिए और दूर हो जाएंगे सारे गम, दूर हो जाएंगे सारे गम। अरे जिक्र गौसुल वरा कीजिए, दूर हो जाएंगे सारे गम, जिक्र गौसुल वरा कीजिए। दोस्तों, शायर ने कहा आप इस महफिल नूर में बैठ जाइए, याद रखिए और यकीन जानिए कि आज अपना नसीब देखेंगे, रब की रहमत करीब देखेंगे। आज अपना नसीब देखेंगे, रब करीब देखेंगे, इश्क गर सलामत हम दयारे हबीब देखेंगे, हम दयारे हबीब देखेंगे। दोस्तों, फरमाइश हुई है कि अब ना तो मनकबत के का माहौल थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिया जाए, अब खिताबत के मैदान में कदम रखा जाए। दोस्तों, मैं आप ही के दायरे मोहब्बत की जाने पहचाने एक अजीम खतीब जो आपके लिए बिल्कुल नया लहजा, जो अभी बहुत ही जल्दी सरकार आलम पना की बस्ती में अपना वजूद कायम किए हैं, जो मदरसा नूर मोहम्मद वारिसुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन माने जाते हैं। दोस्तों, मैं उनको आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं जिन्हें पूरा देवा शरीफ ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश मोहतरम खतीब ज़ीशान कारी मोहम्मद सिराज के नाम से पूरा उत्तर प्रदेश जानता, पहचानता और मानता है। मैं चाहता हूं चंद लम्हों के लिए उनके खिताब से मुसाफा और मुबारका कर लें। आइए नारों से इस्तकबाल करें, जरा जोरदार एक माहौल बना दिया जाए। नारे तकबीर और मोहब्बत से। भैया देखो, इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है, ये फायदे का मामला का कोई सौदा। आप जरा अपने जज्बा इजहार कीजिए, अपने होने का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पाक का एक एक सफा बयां शाने रिसालत कर रहा है। तमाम अल्फाज सब बांधे खड़े हैं, नबी का नाम इमामत कर रहा है। पीछे बैठने के लिए बैठने का बहुत जल्दी इंतजाम कीजिए ताकि किसी भी शख्स को दुश्मनी का सामना न करना पड़े।
منبر نور پر تشریف فرما علماء جبیل احترام و شعراء اعظام، جشن غوث الورا میں شرکت کرنے والے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا بین الماء والطین، اجمل الاکملین، اکمل الاکملین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزا شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بغیر بلا افتادہ ضعیفانو شکستہ راتو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب سمجھتا ہوں اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے وصول کے مطابق سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کے چند اشعار بارگاہ غوثیت میں پہنچا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرات، ایک بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسان جس مقام کا ہوتا ہے، سامنے والا دیکھ کر کہتا ہے یہ جو ساؤنڈ لاؤڈ اسپیکر کے مالک ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے، عوام کہتی ہے، سامعین کہتے ہیں ناظم اجلاس کا کیا مرتبہ ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے انسان پرائم منسٹر کو کہتا ہے کیا مرتبہ ہے، مکھ منتری کو کہتا ہے کیا مرتبہ ہے، پردھان منتری کو کہتا ہے کیا مرتبہ ہے، لیکن آؤ ایک ولی کامل کی نظر،
ایک ولی کامل پر پڑتی ہے تو ولی کامل بے ساختہ پکار کر کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات میں زیادہ تمہیدی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا ہوں بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، ایک مرد مجاہد ہے، الحمدللہ اس مرد مجاہد کا معاملہ یہ ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد مجاہد ایک مرتبہ دریاؤں اور جنگلوں کو سیر کرنے کے لیے وہ مرد مجاہد نکلتا ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے، وہ مرد مجاہد روزے کی حالت سے ہے، اچانک مغرب کا وقت قریب آ جاتا ہے، مرد مجاہد کو افطار کرنے کی ضرورت پڑی، پھر مرد مجاہد کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس افطار کرنے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ سامنے وہ مرد مجاہد دیکھتا ہے کہ قریب ہی سے ایک جھیل بہی ہوئی ہے، قریب ہی سے ایک دریا بہ رہا ہے۔ مرد مجاہد دریا کے قریب جاتے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، پھر اچانک کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دریا کے ساحل سے، دریا کے کنارے سے ایک بہتا ہوا سیب آ رہا ہے۔ وہ مرد مجاہد سیب کو اٹھا کر اور وضو فرما کر افطار کر لیتا ہے۔ افطار کرنے کے بعد پھر مرد مجاہد کے دل کے اندر خیال آیا یہ جو میں سیب بہتا ہوا آ رہا تھا میں اٹھا کر افطار کر لیا اور کھا لیا، نہ معلوم یہ سیب کس کا ہے، اس کے مالک سے میں اجازت نہیں لیا۔ حضرات ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، شریعت فتویٰ جو چیز بہتے ہوئے چیز پر کسی کی حکومت نہیں ہوتی، بہتے ہوئے چیز پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، لیکن آؤ دیکھو اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے حالات کا مشاہدہ کرو۔ اس اللہ کے برگزیدہ بندے کا معاملہ یہ ہے کہ فتوے پر نظر نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ ان کا تقویٰ کہہ رہا ہے کہ نہ معلوم یہ سیب کس کا ہے، نہ معلوم کس کے باغ سے بہتا ہوا یہ سیب آ رہا ہے۔ جب مرد مجاہد اس سیب کو کھا لیتے ہیں تو ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے جس اس سیب کا جو مالک ہے چلو اس سے معافی طلبی کیا جائے، اس سیب کے مالک سے اجازت لی جائے۔ وہ مرد مجاہد دریا کے کنارے سے چل دیتے ہیں، چلتے چلتے کچھ دور پہنچے تھے کہ اچانک ایک باغیچہ نظر آ رہا ہے، باغیچہ جو بالکل دریا کے کنارے سے لگا ہوا تھا۔ مرد مجاہد جب باغیچے کو دیکھتے ہیں، جب باغیچے میں پہنچتے ہیں، باغیچے کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہی باغیچہ ہے جس کا میں سیب اٹھا کر کھا لیا ہوں، لہذا ظاہر بات یہی ہے کہ اسی باغیچے کا سیب ہے۔ اب باغیچہ مل گیا ہے، اس کے مالک کو تلاش کیا جائے۔ وہ مرد مجاہد جب باغ کے اندر داخل ہوتا ہے، حضرات میں آپ کی ذہن کو اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مرد مجاہد جب باغ کے اندر داخل ہوا ہے تو تمام مزدوروں سے پوچھتا ہے، تمام رکھوالوں سے پوچھتا ہے کہ اے لوگوں یہ بتاؤ اس باغ کا مالک کون ہے؟ سارے کے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں اس باغ کا جو مالک ہے فلاں جگہ تشریف فرما ہے، جائیے کیا ان سے کوئی بات ہے؟ یہ مرد مجاہد کہتا ہے ہاں انہیں سے مجھے کچھ مشورہ کرنا ہے، ان سے کچھ بات پوچھنی ہے۔ سارے مزدوروں نے بتا دیا کہ فلاں جگہ اس باغ کا مالک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مرد مجاہد اس باغ کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں، مالک کے بعد یعنی باغ کے مالک کے پاس پہنچے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹ کر دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں اسے پایا اور میں کھا لیا، حضور بغیر اجازت سے میں آپ کے درخت آپ کے باغیچے کا سیب کھا لیا ہوں، لہذا حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرات ابھی میں یہ بتایا تھا کہ ولی کی نگاہ ولی ہی کو پہچان سکتی ہے، یہ مرد مجاہد بھی گئے ہیں ایک ولی کی بارگاہ میں، اس اللہ کے مقدس ولی نے یعنی باطنی دل سے یعنی بصیرت کی نگاہ سے مرد مجاہد کو پہچان لیتے ہیں کہ ایسا ویسا یہ انسان نہیں معلوم پڑتا ہے، واقعی میں اللہ کا برگزیدہ بندہ معلوم پڑتا ہے۔ پھر اس باغیچے
باغیچے کے مالک نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف تو کر دوں گا, لیکن ایک شرط پر. اس نوجوان نے کہا مجھے کب معاف کرو گے, کون سی ایسی شرط ہے؟ تو باغیچے کے مالک نے کہا میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ تم میرے 1 سال باغیچے کی رکھوالی کرو. اللہ سمجھ, یہ مرد مجاہد 1 سال کی باغ کی رکھوالی کر رہا ہے. 1 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر باغ کے مالک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو بلاؤ جو 1 سال میری باغ کی رکھوالی کیا ہے, اپنے جو بغیر پوچھے ہوئے میرے باغ سے ایک سیب کھا لیا تھا. جب اس مرد مجاہد کو بلایا جاتا ہے تو اس مرد مجاہد کو جب بلایا گیا آپ کی بارگاہ میں تو پھر کہا جاتا ہے اے مرد مجاہد تم میرے باغ کے 1 سال رکھوالی کیے ہو, لہذا میں تم سے پوچھ رہا ہوں اور تم سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے اندر جو سب سے شیریں والا درخت ہو یعنی میٹھا پھل والا درخت ہو, اس درخت سے ایک سیب لا کر دو. مرد مجاہد جاتے ہیں, ایک درخت سے ایک سیب کو توڑتے ہیں, توڑ لے کر آتے ہیں, دے دیتے ہیں. جب وہ اللہ کے پیارے ولی کھاتے ہیں تو کھٹلسپن محسوس ہوتا ہے. پھر آپ نے کہا دوسرے باغی یعنی اس درخت کا یہ پھل بھی بالکل کھٹا ہے, لہذا دوسرے درخت سے لے کر آؤ. حضرات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے درخت کا پھل لے کر آتے ہیں سب کا سب پھل کھٹا ہوتا نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے کہا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے کون سے درخت کے یعنی کون سے درخت کا میرے باغیچے کا کون سا درخت ہے جس کا پھل رسیلا ہے, جس کا پھل میٹھا ہے, تمہیں نہیں معلوم. وہ مرد مجاہد کہتا ہے حضور مجھے نہیں معلوم کیونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرے باغ کی رکھوالی کرو, مجھے کھانے کے لیے نہیں کہا تھا. اللہ سمجھ, اللہ کے ولیوں کی طریقت تو دیکھو. پھر وہ بزرگ کہتے ہیں لہٰذا اگر تم یہ نہیں پتہ لگا پائے ہو تو ایک بات سن لو, تمہیں اس شرط پر میں معاف کروں گا کہ میرے پاس ایک بچی ہے, آنکھ کی اندھی ہے, پاؤں کی لنگڑی ہے, ہاتھ کی لولی ہے, کان کی بہری ہے, زبان کی گونگی ہے. مرد مجاہد سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ میں کیسے غضبناک معاملے میں پھنس گیا, آپ بہت بڑا شرط میرے سامنے رکھا جا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ سکون اطمینان حاصل کرتے ہیں, پھر عرض کرتے ہیں حضور مجھے منظور ہے, لہذا آپ کو یعنی آپ کے ساتھ عقد کر دیا جاتا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گا. حضرات تاریخ میں بتایا جاتا ہے جب شادی ہو گئی, نکاح خوانی کا رسم ادا کر دیا گیا تو وہ مرد مجاہد کو یعنی عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے پیارے ولی نے کہا تم میری اس بچی کا یعنی مکان میری اس بچی کا یعنی مکان اور کمرہ ادھر ہے, لہذا تم اس کے پاس جاؤ. جب یہ مرد مجاہد اس کمرے میں داخل ہوا تو لہذا عبداللہ سومی نے بتایا تھا میری بچی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے, میری بچی ہے جو کان کی بہری ہے, میری بچی ہے جو ہاتھ کی لولی ہے, میری بچی ہے جو پاؤں کی لنگڑی ہے. لہذا یہ بزرگ جاتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں, لیکن کیا دیکھتے ہیں جیسا کہ بزرگ نے کہا تھا ویسا نہیں ہے, بلکہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی موجود ہے اور سامنے بیٹھی ہوئی ہے. حضرات وہ پھر واپس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی, آپ مجھے کس روم میں بھیج دیے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تمہیں صحیح روم میں بھیجا ہوں, صحیح کمرے میں داخل ہونے کے لیے حکم دیا ہوں. لہذا میں اس لیے کہا تھا کہ میری بچی آنکھ کی اندھی ہے, کان کی بہری ہے, پاؤں کی لنگڑی ہے, ہاتھ کی لولی ہے اور زبان کی گونگی ہے, اس لیے میری بچی نہ اپنے کان سے کبھی یعنی شریعت کے خلاف کوئی بات سنا. وہ بچی میں اس لیے لنگڑی بتایا تھا کہ میری بچی اپنے اس قدم سے شریعت کے خلاف کبھی ایک قدم نہیں چلا, اور ہاتھ کی لولی اس لیے بتایا تھا کہ میری بچی شریعت کے خلاف اپنے ہاتھ سے کوئی برے کام نہیں کیے, اور کان کا بہرا اس لیے کان کی بہری اس لیے بتایا تھا کہ میری بچی کبھی غلط چیز سنا ہی نہیں. حضرات بتانا یہ چاہتا ہوں شادی ہو جاتی ہے, وہ مرد مجاہد جب اپنے یعنی میاں بیوی کے طریقے سے گزارنے لگتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ سومی اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے درمیان اور ام الخیر فاطمہ کے درمیان ان تینوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے. پھر انہی میں سے ایک پھول کھلتا ہے جسے ہم اور بلکہ پوری دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. حضرات یہ ہے غوث اعظم. اگر ماں خاتون یعنی آمینہ خاتون جنت ہو تو بیٹا دونوں جہاں کا مالک و مختار بن کر پیدا ہوتا ہے. ماں سیبہ طیبہ طاہرہ ہو
تو بیٹا شہید اعظم بن کر پیدا ہوتا ہے، ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا ولیوں کا سردار بن کر پیدا ہوتا ہے۔ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کہاں دیکھو گے، یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زیادہ میں تفصیلی میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کی بارگاہ سے ملتا کیا نہیں ہے۔ پہلے میرے غوث کی عظمت کو سمجھ لو، اور پھر وارث پاک کی عظمت کو سمجھ لو، پھر نبی پاک کی عظمت کو سمجھنے میں تمہیں مشکل نہیں ہوگا۔ قسم خدا کی اگر تم بزرگان دین کی عظمت کو سمجھ لو گے، نبی کی عظمت میں سمجھنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ آؤ میرے غوث کو کہاں کہاں دیکھو گے، یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ غوث اعظم تشریف فرما ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس بہت ساری بچیاں تھی، بچے نہیں تھے۔ پھر ان کی بیوی نے کہا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، پورے سال میں یعنی ایک تاریخ مہینے میں ایک تاریخ مقرر کیے تھے، باہر کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے، بہت دور دور سے سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں جاتے، فریاد لے کر جاتے، منتیں لے کر جاتے اور آپ کی بارگاہ میں رکھتے۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے سوالیوں کی جھولی کو بھرتے۔ حضرات آپ کی بارگاہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے یہاں بچیاں ہی بچیاں تھی، بچے نہیں تھے، لہذا ان کی بیوی نے کہا تم بارگاہ غوثیت میں رہتے ہو، اللہ الصمد اس بارگاہ میں رہتے ہو جہاں خالی دامن والے آتے ہیں تو اپنی دامن بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تم اس غوث کی بارگاہ میں رہتے ہو، لہذا تم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کبھی عریضہ پیش کر دو کہ سرکار غوث اعظم میرے پاس کوئی بچیاں ہیں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج میں بارگاہ غوثیت میں عرض کروں گا۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار میرے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں، بچے نہیں ہیں، لہذا حضور دعا فرما دیجئے کہ میرے قسمت میں ایک اولاد ہو جائے، ایک بچہ ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ تم گھوم کے آؤ اور میرے پشت سے اپنے پشت کو مسل لو، میرے پشت میں ایک بچہ ہے، وہ میں تمہیں عطا کر دے رہا ہوں۔ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ بزرگ آتے ہیں، آپ کے خادم آتے ہیں جن کا نام تاریخ میں شیخ احمد جمال بتایا جاتا ہے، آپ کے پشت میں مس کرتے ہیں۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا، یعنی لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرات کچھ دنوں کے بعد جب شیخ احمد جمال کے یہاں پھر لڑکے جب پیدائش کا وقت آیا تو پھر آپ کے یہاں بچی ہی پیدا ہوئی۔ شیخ احمد جمال پھر عریضہ لے کر بارگاہ غوثیت میں پہنچتے ہیں۔ حضور آپ نے دعا فرمائی تھی، آپ نے دعا فرمایا تھا کہ تمہیں ایک بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لہذا حضور پھر اس مرتبہ بچی ہی پیدا ہوئی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا ارے وہ بچی نہیں ہو سکتی ہے، بچی نہیں بلکہ بچہ ہے، کیونکہ عبدالقادر نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، میں محی الدین نام رکھ دیا ہوں، لہذا اس بچی کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ حضرات تاریخ میں بتایا جاتا ہے شیخ احمد جمال جن کے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں رکھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور گھماتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، پھر سرکار غوث اعظم نے کہا لو یہ بچہ ہے بچہ۔ حضرات تاریخ میں بتایا جاتا ہے، تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے تحقیق کر لیجئے کہ پھر جب پردے کو ہٹایا جاتا ہے، کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے، جب دیکھا جاتا ہے تو بچی سے سرکار غوث اعظم نے بچہ بنا دیا ہے۔ حضرات اسی لیے بیکل بلرام پوری نے کہا جب ان کے گھڑا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے۔ حضرات تاریخ میں بتایا جاتا ہے سرکار غوث اعظم نے جب ہلا ڈلا کر دے دیا تو بچہ ہو گیا، بچی سے بچہ ہو گیا۔ اور جس تاریخ میں بتایا جاتا ہے جن سے ایک سلسلہ ہی چلا، شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سلسلے سہروردیہ قائم ہو گیا۔ حضرات لیکن غوث اعظم نے فرمایا تھا ان کے دو چیزیں عورتوں کی طرح رہیں گی، ایک تو ان کے زلف عورتوں کی مشابہ اور ایک ان کا بھویں عورتوں کے مشابہ رہے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرات بتانا میں یہ چاہتا ہوں ولیوں کی بارگاہ میں پہنچو، قسم خدا کی صدق دل سے پہنچو گے اور ولی کی بارگاہ میں عرض کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ میرا چیلنج ہے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ضرور تمہارے دامنوں کو بھر دیں گے۔ حضرات پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں شمار کیے جا رہے ہیں
اور بزرگوں کی بارگاہ سے فیض نہیں اٹھا پا رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غیر مسلم اہل ہنود و نصارہ ہمارے بزرگوں کی بارگاہ سے الحمدللہ بھرپور فیض اٹھا رہے ہیں. کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ آخر ہم اپنے بزرگوں سے فیض کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ قسم خدا کی ہمارا عقیدہ مجروح ہو چکا ہے، ہمارا عقیدہ مکمل نہیں رہ چکا ہے. اگر آج بھی ہمارا عقیدہ مکمل ہو جائے اور پختہ ہو جائے تو قسم خدا کی آج بھی ہم بزرگوں کی بارگاہ سے بالکل ہم فیض اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے خالی دامنوں کو بھرتے ہوئے نظر آئیں گے. خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں محفل تیری آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.